Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we will discuss about the next part of our course that is related to the introduction to the lab. आज का लेक्चर जो है वो ज़्यादातर इस इंट्रोडक्शन के बारे में है कि how we can get the अपॉर्चुनिटी और अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द लैब, क्योंकि हमारे एक कोर्स के अंदर जो एक क्रेडिट आवर है वो लैब के लिए मुख्तस है. और लैब के अंदर जो है इसका मतलब हमारे पास 20 मार्क्स की लैब है. तो 20 मार्क्स की लैब के लिए आपने क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है और कौन कौन से यू कैन से बेसिक रिक्वायरमेंट है इस लैब के लिए जो आपकी तरफ से हमें चाहिए. तो इंशाल्लाह हम इन सारी बातों को आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम किस तरह से इस लैब को परस्यू करना चाहते हैं. सो दिस लैब इज रिलेटेड टू दी आवर कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, PHY 321 BS ऑर्थेटिक्स प्रोस्थेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट इवनिंग का हमारा ये सेशन है. एंड फॉर फॉल 2021 आई थिंक आप इवनिंग नहीं, सॉरी मॉर्निंग है. सो देयर इज अ मिस्टेक है, तो ये मॉर्निंग है नॉट इवनिंग. सो in this lecture we are going to discuss about the first of all introduction of the lab कि ये lab actually तौर पे किसके बारे में explain करेगी. then we will discuss about the prerequisites of the lab कि lab start होने से पहले या लैब करने से पहले हमें किन किन मेन चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट दी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. और हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की जो लिस्ट है जो रिक्वायर है हमारे कोर्स के लिए, हम उसकी डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर. एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एवेलुएशन स्कीम फॉर द लैब, कि हम इस लैब के अंदर किस तरह से एवेलुएशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर हम उसको परस्यू करेंगे. So here is the brief introduction of the lab. This lab course 1 covers the basics of mechanics and vibrations. तो इस लैब के अंदर जो है एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स. तो ये आपका लैब कोर्स 1 है जिसके अंदर आप मैकेनिक्स की बेसिक्स और वाइब्रेशंस के बारे में सीखेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लैब कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड measure experimentally the value of gravitational G. और आप जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट टेक्निक स्टडी कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, इन सबको हम स्टडी कर सकते हैं. एक्चुअली तौर पे मॉडुलस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अगर आपको याद हो तो यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है. तो एक्चुअली द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दैट इज द अनदर नेम ऑफ द शेयर मॉडुलस. So actually this is the shear modulus. So आप किसी भी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी एक्चुअली तौर पर शेयर मॉडुलस है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ शेयर मॉडुलस. तो हम शेयर मॉडुलस पढ़ेंगे. एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स. तो एक हमने मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज़ पढ़ा है हमारा कोर्स, एक है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में. तो इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे. तो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये किस तरह से होगा और किस तरह नहीं होगा. वी विल हैव अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इसको स्टडी करेंगे, सारी चीज़ों का रिव्यू करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. ओके. Then at the end, the major part of the classical physics comprises of fundamental concepts of vibration. So that's why in this lab is very important for all the undergraduate students, physics, applied physics, natural science and engineering, and as well as the bio and mechanics. कि आप सब लोगों को पता हो कि ये जो का चीज़ें हैं वाइब्रेशन वगैरह इनको कैसे मेजर किया जा सकता है, किस तरह से इनको स्टडी किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. So in this way, we are going to discuss about the major parts, that is the prerequisites of the lab. और इस हवाले से we have measuring techniques here. We should have to be able for the length measurement techniques, time measurement techniques and mass measurement techniques. So in this way we have basically, अगर आप गौर करें तो जब भी आप मैकेनिक्स लैब की बात करते हैं तो लेंथ, टाइम और मैथ, इन 3 चीज़ों को ही मेजर किया जाता है. तो लेंथ को मेजर करने के लिए द मोस्ट ईजीएस्ट वे दैट इज द स्केल पैरामीटर. आप स्केल से किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हैं, और अगर आप उस लेंथ को मज़ीद मेजर कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो यू कैन मेजर दैम बाय यूजिंग द
some other highly calibrated instruments, just like you have screw gauge, you have vernier caliper, even though you have micrometers on all these things. تو آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ سکریو گیج استعمال سکتے ہیں جس کو ہم مائکرومیٹر بھی کہتے ہیں. سو سکریو گیج استعمال کیا جا سکتا ہے ان دس ریکارڈ. وی کین فائنڈ دی ورنیئر کیلیپر. آپ ورنیئر کیلیپر استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اور چیزیں جو ہیں یہ استعمال ہو سکتی ہیں کس کے بارے میں تھی آپ کے پاس, کہ آپ کے پاس یہ ورنیئر کیلیپر ہو گیا, اسکریو گیج, ان ڈال تھنگس کے اندر ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ان دا سیم وے وی کین میئر دا ٹائم. ٹائم کو میئر کرنے کے لیے ہم اسٹاپ واچ استعمال کر سکتے ہیں, ڈیجیٹل واچ استعمال کر سکتے ہیں, ڈائل والی اسٹاپ واچ استعمال ہو سکتی ہے, ڈیجیٹل واچ استعمال ہو سکتی ہے. ایسی واچ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت پریسائزلی جو ہے ان ساری میجرمنٹس کو کیری آؤٹ کر سکے. ان دا سیم وے وی کین میئر دی میتھس میجرمنٹس بائی یوزنگ دی ڈیجیٹل بیلنس, یا پھر آپ کے پاس فزیکل بیلنس ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈیجیٹل بیلنس وغیرہ سے یا فزیکل بیلنس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے, اگر آپ غور کریں تو کچھ میجرمنٹس ایسی ہیں لینتھ کی ہیں, میتھ کی, ٹائم کی, تو ہم بڑے آسان طریقے سے میجر کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے غور کیا ہو تو وائی وی آر گوئنگ فار دی ویری ڈفرنٹ انسٹرومینٹس, بیکاز آف دیٹ کہ ایک اسکیل کی میجرمنٹ کے لیے ہم اسکریو گیج کیوں یوز کر رہے ہیں, ورنیئر کیلیپر کیوں یوز کرتے ہیں, بیکاز آف دیئر ability to precise measurements. So that's why ان کے اندر ایکوریسی اور پریسیجن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. So that's why we measure for them. تو ورنیئر کیلیپر جو ہے اس کی پریسیجن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسکیل, اور ایز کمپیئر ٹو دا ورنیئر کیلیپر مائکرومیٹر یا اسکریو گیج کی پریسیجن اس سے بھی زیادہ ہے. سو دیٹس why we are basically having the two main objectives when we are measuring the lab taking measurements in lab. The first thing we have to measure the accurate thing. So that the first step of the measurements which we encounter is basically the accuracy. Then after getting the accurate values, then we try to achieve the precise values as well. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو میئر کیا ہے, دین دس ویلیو از کلوزسٹ ٹو دی ایکچوئل ویلیو, دین دس از نون ایز ایکوریٹ ویلیو. اوکے, سو اگر کوئی ویلیو جو آپ نے میئر کی ہے اگر وہ آپ کی ایکچوئل ویلیو کو قریب ترین ہو, اس کو ہم ایکوریٹ ویلیو کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اگر بہت ساری ویلیوز ایک دوسرے کے قریب ترین ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پرسائزلی میجرڈ ویلیو, کیونکہ وہ ساری ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی ہیں, قریب ترین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس والے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. So in this way we have going to study about the four practicals. The first practical is dealing with the آپ کے پاس ہے جی ڈیمپنگ فیچر. سمپل پینڈولم جو ہے وہ سب لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, اور سمپل پینڈولم جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ویریبل میتھ کے ساتھ اس کو کرنا ہے. وٹ وی ول ڈو ایکچولی, وی ہیو اے سمپل پینڈولم ان آور لیب. ہم کریں گے کیا, ہم اس کے اندر ڈفرینٹ بابز ہوں گے M1 کے حساب سے, M1 کے حساب سے لے سکتے ہیں ہم باب, ایک M2 کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. سو دس از دی تھرڈ باب M3. تو ہم نے ان تینوں کو ون بائی ون ہینگ کرنا ہے اور اس ہک کے ساتھ کیا کر دیں گے, ہم اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہک ہے, آپ اس کو ایزیلی یہاں پہ کلیمپ کر سکتے ہیں اور اس کی آبزرویشن کو دیکھیں گے اس کو ساتھ اٹیچ کرنے کے ساتھ. تو اس کے اندر ڈیمپنگ فیچرز ہوں گے. ڈیمپنگ فیچرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایکسٹریم پوزیشن سے چھوڑتے ہیں اے پوزیشن سے, اور آپ کا باب دوبارہ سے ایک ایکسٹریم پوزیشن اے پرائم تک جاتا ہے. پھر ایک روٹیشن کے بعد یہ دوبارہ سے اسی موشن کو فالو کرے گا, ٹو اینڈ فور موشن کو, اور دین اٹ اگین گو فار دی ایگزیکٹلی دا سیم پاتھ. بٹ آپ دیکھیں گے کہ اے پرائم پہ ایگزیکٹلی وہ نہیں پہنچ سکتا. تو اس طرح کی جتنی بھی سچویشنز ہیں ہم انہیں ڈیمپنگ فیچرز کہتے ہیں, اور زیادہ تر یہ ایئر ریزسٹنس وغیرہ کی طرف سے آتی ہیں, تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. سملرلی ہم جو ہے وہ کمپاؤنڈ پیڈلم یوز کریں گے. تو کمپاؤنڈ پیڈلم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سمپل پیڈلم. کمپاؤنڈ پیڈلم میں آپ کے پاس باب نہیں ہوتا بلکہ کوئی ریجڈ باڈی ہے, جسٹ لائک یو کین سی ہے کہ آپ نے ایک راڈ لینا ہے اور یہ کوئی بھی فزیکل باڈی ہے اور آپ اس کی آسلیشن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس راڈ کو
باندھ دیتے ہیں اور یہ راڈ جو ہے وہ ایک جگہ سے پکڑے تو دوسری جگہ سے آسیلیٹ کرنا شروع کر دے گا, تو آپ اس کو ایکسٹریم اینڈ پہ اسٹارٹ کر کے چھوڑنا شروع کرتے ہیں. So we got here a to and fro motion. In the same way, to determine the modulus of rigidity of flat spring, تو آپ نے اسی طرح سے ایک فلیٹ سپرنگ جس کو ایکچولی طور پہ اسپائڈر سپرنگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک باڈی کے میس کو باندھ دینا ہے اور اس کی آسولیشنس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوگا. وہ ٹو اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن موو کرے گا اور اس کی موشن کی وجہ سے ہم جسٹ اس کے نمبر آف ٹرنس کو گن لیں گے, 1 2 3 4 5 اپ ٹو سو آن. اور اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں ان ساری سچویشنس کے ساتھ اس کی موشنس کو اپنا ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے ہم ان کی آسیلیشن ٹائم پیریڈ اور یہ سارا کچھ نکال سکتے ہیں. ان دا لاسٹ ٹو ڈیٹرمائن دی ماڈولس آف ریجڈیٹی, تو ہم نے ان کے لیے کیا نکالنا ہے, شیئر ماڈولس نکالنا ہے. شیئر ماڈولس کس کا نکالیں گے ہم, سپرنگ کا. اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ سپرنگ جس مٹیریل کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے ہم نے اس کو لینا ہے ایز اے اس کے شیئر ماڈولس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. سو ان دس وے وی ول ڈسکس اباؤٹ دی شیئر ماڈولس آف دا مٹیریل جس کے ساتھ سپرنگ بنا ہوا ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ مٹیریلس کی وائرس بنائی جاتی ہیں. ان وائرس کی جو ہے اسٹرینتھ کو میجر کرنے کے لیے ہم ماڈولس آف ریجڈیٹی جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں گے, سملرلی ایک وائر لیں گے جس کی آپ نے ماڈولس آف ریجڈیٹی فائنڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک سالڈ سلینڈریکل راڈ اٹیچ کر دیتے ہیں ہم اور اس کی روٹیشن دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس دفعہ راڈ جو ہے وہ ہاریزونٹل ڈائریکشن کے اندر کیا کرتی ہے, روٹیٹ کرتی ہے. سو اٹ کین روٹیٹ ان دس وے اور دس وے. تو اس حوالے سے یہ روٹیشن ہوگی ان دس ایکسس, کبھی راڈ ادھر کو موو کرے گی کبھی راڈ ادھر کو. جسٹ لائک آپ کو یاد ہو تو آپ نے ٹرننگ افیکٹ پڑھے تھے, تو یہ کبھی کلاک وائز ٹرننگ افیکٹ پرووائڈ کرے گی کبھی اینٹی کلاک وائز. تو اس طرح سے آپ یہ ہے وہ چوتھا پریکٹیکل بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم نے شیئر ماڈولس ہی فائنڈ کرنا ہے جو کہ ان 2 پریکٹیکلس کے اندر کرنا ہے. سو اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہ جو 2 پریکٹیکلس ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی آسیلیشنس, اور یہ آسیلیشنس کے پریکٹیکلس ہیں اور یہ آسیلیٹری موشن کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. اوکے جی. اینڈ ان دا سیم وے یہ آپ کے پاس جو ہے دیز آر کالڈ دی تھرڈ اینڈ فورتھ آر بیسیکلی نون ایز دا میکینکس آف مٹیریل پریکٹیکل, جس کے اندر آپ نے ماڈولس آف ریجڈیٹی فائنڈ کرنی ہے اور ماڈول آف ریجڈیٹی کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایٹا کے ساتھ. سو اٹ از کالڈ دی ایٹا. تو یہ ایٹا فائنڈ کرنا ہے ان 2 پریکٹیکلس کے لیے اور اوپر والے پریکٹیکلس کے لیے ہم نے آسیلیشن وغیرہ کو فائنڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارا مین کام ہے ان پریکٹیکلس کا اور ہم ان پریکٹیکلس کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. سو اوور آل دا مین کوشچن آف دا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس سینس میں پوچھا جائے کہ ایویلویشن اسکیم کیا ہے, تو دا ٹوٹل مارکس از 20. تو ٹوٹل مارکس 20 ہے. تو یہ کس طرح سے ہوں گے جی, آپ کا ایک چھوٹا سا کوئز لے لیں گے شارٹ ٹائپ, پھر لیب رپورٹ پلس وائوا ہو جائے گا 5 نمبر کا, پھر فائنل ٹرم ایگزامینیشن ہو جائے گا 10 نمبر کا. تو آپ کے اس طرح سے 5 5 اور یہ 10 مارکس ہیں, اس میں سے آپ کے جو ہے وہ 20 مارکس کو ہم ایویلویٹ کریں گے. اور ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ فائنل ٹرم ایگزامینیشن اگر پریکٹیکل پرفارمنس نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے اندر کلاس 5+5 ایڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے, اف دین ناٹ دین پھر ہم کوئز اور ایک لیب رپورٹ پلس وائوا کو 10 کر کے ایویلویٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری لیب کے فرسٹ یو کین سے دا ڈیمانسٹریشن تھی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے ویک کے اندر کوشش کریں گے میں آپ کو ایک پریکٹیکل جو ہے اوور آل پریکٹیکل کا سارا سنیریو بتا دوں اور اس کے اندر نیکسٹ میں ہم کوشش کریں گے میں آپ کو انسٹرومنٹس بتا دوں کہ جو آپ لیب میں استعمال کریں گے اور ان کی میجرمنٹس کیسے کی جائے گی. ویری سمپل ہے. انسٹرومنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وی ول ڈسکس اباؤٹ فرسٹ آف آل اسٹاپ واچ. تو اسٹاپ واچ کو کیسے ریڈ کرنا ہے سب کو پتہ ہے, آپ اپنے سیل فون سے یہ کام کر سکتے ہیں. تو ٹائم میجرمنٹ کا دین یو ول ڈسکس اباؤٹ دی کہ کیسے میتھس کو میجر کرنا ہے. تو ویٹ ہے, ویٹ کرنا بہت ایزی ہوگا. ہم عام ہی ڈیجیٹل بیلنس یہ فزیکل بیلنس استعمال کرتے ہیں ویٹ کرنے کے لیے, وہ آ جائے گا. اینڈ دا تھرڈ ون جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے کالج لیول میں ہی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. یو ہیو اسکریو گیج اینڈ ورنیئر کیلیپر. تو آپ لوگ جو ہے ایک دفعہ اسکریو گیج اور ورنیئر کیلیپر کو پڑھ لیجیے گا تاکہ جب ہم نیکسٹ ویک اپنا یہ ٹاپک اسٹارٹ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہ ہو. باقی میں کوشش کروں گا کہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے ورنیئر کیلیپر اور اسکریو گیج کی بھی بات کر لیں تاکہ آپ سب لوگ جو ہے اس سے بھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں.
If you all have any question, doubt, any confusion, then you can join our interactive session. You can ask a question or discussion on Zoom meeting, WhatsApp group and YouTube comment section. اپنا آپ سب لوگ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.